अस्सलाम वालेकुम। भिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। वुल्फ माफिया लव महाशाह किस्त नंबर 11। दिरक कमरे में दाखिल हुआ। क्रिस्टल डोर आज अपन दोनों बाहर चलेगा। चल जल्दी से तैयार हो जा। दिरक की बात सुनकर वो ज़्यादा खुशी से उछली। सच में एंजल? वो मुस्कुरा कर बोली। माँ कसम 100% सच। दिरक उसके करीब होता बोला तो वो खिलखिलाकर उसके सीने से लगी। दिरक की जैसे सांसें सी थम गई। आई रियली लव यू, यू आर माई एवरीथिंग। उसके इंग्लिश और उर्दूकश लहजे में कहने पर वो चूंके और नसमझी से चौंक कर इसको नसमझी से देखा। चल जल्दी से तैयार हो जा। वह हल्के से इसका माथा चूमकर बोला तो वह सर हिलाती वॉशरूम में भागी। जाने दिरक किसी दिन जान से मार डालेगी। वजीर बड़बड़ाते सोफे पर बैठा था। अब ये मातम करना बंद करोगी तुम? यमहान ने उसको मुसलसल टस्में बहाते देखकर नागवारी से कहा। आप खुद तो करते नहीं हो मातम, इसका क्या मतलब है मैं भी ना करूं? हूर सुर्ख होती नाक से जो मुंह में आया बोल गई। इसके बिना सर पैर वाली बात सुनकर यमहान दुरानी का बुलंद कहकहा हवा में गूंजा था। ओह माय गॉड, व्हाट द हेल यार, क्या पागल लड़की हो? यमहान हंस हंस कर दोहरा हो गया था। इसका मुंह सुर्ख था। हूर ने नसमझी से उसको देखा और अपनी बात पर गौर किया। जब बात समझ में आई तो उसने बेसाख्ता ज़बान दांतों में दबाई। व्हाट अ गर्ल, मुझे तुम्हारी बातें सुनकर तुम्हारे पागल होने का एहसास होता है। यमहान हंसते हुए बोला। हूर ने नाक चढ़ाकर उसको देखा और मुंह फेरा। खबरदार, यमहान दुरानी के सामने मुंह फेरने की कोशिश मत करना। तुम्हारा चेहरा हमेशा मेरे सामने होना चाहिए और आंखें मेरी आंखों में। यमहान दुरानी इसकी थोड़ी दबोचता जनून से बोला। हूर ने सिसकारी भरते इसको देखा। उफ, एक तो तुम ये लड़कियों की नाजुक मसाजी। कम ऑन यार, मजबूत बनो। क्या इतनी इतनी सी बात पर रोने लग जाती हो? यमहान इसको छोड़कर सिगरेट सुलगाते बोला। हूर ने सर झटका। सिद्दी खातून। यमहान ने चिढ़कर कहा। खातून किसको बोला? हूर एकदम रोना भूलकर चटक कर बोली। यमहान ने इसके अंदाज को बगौर देखा। तुम्हें बोला है खातून? यमहान सिगरेट का कश लगाते बोला और इसके चेहरे पर नागवारी के तासुरात देखकर उसकी मुस्कुराहट भी साख्ता थी। खुद को देखा है? 4 बच्चों के बाप लगते हो, नहीं बल्कि दादा लगते हो। मैं भी 18 की हूँ, आपने मुझे खातून बना दिया। हूर बोलती चली गई। खुद को 4 बच्चों के दादा कहने पर यमहान का मुंह खुला। उसने एक नज़र आईने में मौजूद अपने अक्स पर डाली। बिखरे बाल, हल्की हल्की सी बीड़ में वो कुदरत का एक शाहकार लग रहा था। कोई भी इसको देखकर फिदा हो सकता था। और यहाँ उसकी बेगम बोल रही थी कि वो दादा लगता है, वो भी 4 बच्चों का। वाह वाह यमहान दुरानी, शादी बदले के लिए की थी, लेकिन ये लड़की तुझे पागल के साथ साथ अपना दीवाना भी बना देगी। यमहान इसको चेहरे को देखते बड़बड़ा कर रह गया। वाह ग्रेट, तो बड़े काम का आदमी है। मंबा ने मुस्कुराते उसका कंधा थपाया। डैनी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट। माई तेरे काम कर दिया, अब मेरे को जाने का है, वो बोला तो मंबा ने सर हिलाया और उसको जाने का इशारा किया। अब देखता हूँ ये वुल्फ कैसे सामने नहीं आता। मंबा मुस्कुराते हुए बोला, जबकि डैनी के चेहरे के तासुरात ये सुनते बहुत सख्त हो चुके थे। छुपकर सुनती अरीशा ने दांत पीसे। अच्छों को आ जाए पसीना जब अपनी पर आए। उप्स, वो ज़हरीला बोलती ज़बान दांतों में दबा गई और तेज़ी से डैनी के पीछे भागी और पीछे से उसको एक लात मारी। जो वो स्पार्ट तासुरात के साथ अपने में मगन तेज़ी से जा रहा था, अचानक लात लगने पर तवाज़ुन खोता ज़मीन पर मुंह के भर गिरा। उसने एक तंजिया कहका लगाया। डैनी ने दांत पीसे और सीधा हुआ। इससे पहले कि वो खड़ा होता, अरीशा ने तेज़ी से अपनी कमर में छुपे चाकू को निकालकर इसकी गर्दन पर रखा। डैनी ने एक आईब्रो उठाकर इसको देखा। खबरदार, हिलना भी मत, वरना यही मार डालूंगी। अरीशा के कहने पर वो मुस्कुराया, ऐसी मुस्कुराहट जिसमें अजीब सी कशिश थी। वो उसकी मुस्कुराहट को देखने लगी। टैनी ने थोड़ा सा सर उठाया और सर के नीचे हाथ रखा। अब सीन कुछ यूँ था। टैनी ज़मीन पर चित लेटा था, जबकि सर साइड पर मोड़कर उसके नीचे कोहनी टकाई हुई थी, जबकि अरीशा इसके ऊपर तकरीबन झुकी हुई थी। बाल जो मैरून कलर में रंगे हुए थे, उसके चेहरे के साइडों से निकलकर डैनी को छू रहे थे। डैनी ने इसकी नज़रों को अपने होंठों पर जमे देखकर एक फूंक उसके चेहरे पर मारी। वो सटपटाकर आंखें बंद गई। जैसे ही आंखें खोली, चाकू इसके हाथ डैनी के हाथ में आ चुका था और इस वक्त उसकी नाजुक गर्दन पर था। डैनी ने एक हाथ से चाकू हनूस उसकी गर्दन पर रखते सीधा हुआ। नज़र हटी, दूर घटना घटी। वो मुस्कुराकर बोला तो अरीशा ने दांत पीसे। सलील कमीने, 2 नंबर इंसान, अरीशा ने कहते अपनी नाजुक हनीस के पाँव पे मारी। तेरी भैन दी,
وہ تکلیف سے اچھلتے بولا اور بات اپنے لبوں میں دبا گیا۔ مرد بنو مرد۔ عریشہ اپنے بال چھٹکتے ہوئے بولی۔ تیری تو آتے کو بتاؤں میں۔ وہ دانت پیس کر بولا۔ ہٹو بے شرم۔ وہ ناک چڑھا کر بولی۔ سٹکی دی، پاگل عورت، پتہ نہیں کس نے تیرے کو فوج میں بھرتی کیا۔ وہ چڑھ کر کچھ زیادہ ہی بول گیا تھا۔ سمجھ آنے پر ہونٹ بھینچے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ فوج میں بھرتی؟ اس نے شک بھری نظروں سے اس کو دیکھتے پوچھا۔ ممبا کی فوج، اور کس کی فوج؟ اب آرمی جانے کی تو تیری تو شکل نہ ہے، نہ ہی تیری حرکتیں۔ وہ بھی چڑھ کر پھٹ پڑا۔ تمہاری تو… عریشہ نے اس کو ہیل مارنا چاہی لیکن اس کی سپیڈ سے ہی وہاں سے نکلا تھا۔ کام چور، 2 نمبر چلاک، میسنا آدمی۔ عریشہ بڑبڑاتے ہوئے واپس مڑی تھی۔ اف، باپ رے، سچی میں کسی دن میرے کو کمتی کر کے رہے گی یہ چڑے۔ وہ گہرا سانس لیتے بولا۔ کم آن، ہری اپ، گو فاسٹ، ہز لائف از ان ڈینجر۔ ارمہام زیدی دھاڑا۔ ہسپتال کے عملے نے اس کو دیکھ کر تیزی سے سیلیوٹ کیا لیکن وہ آرمی آفیسرز سب کو اگنور کرتے اس شخص کی جان بچانے کی کوشش میں لگے تھے۔ جلدی جلدی، ارمہام تیزی سے بھاگتے ہوئے بولا۔ ایمرجنسی، ڈاکٹر نے کہا اور اس کو لے کر ICU میں بھاگے۔ خون بہت تیزی سے بہے جا رہا تھا۔ اوف مائی گاڈ، ہر بار نقصان کا سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے؟ ارمہام نے آنکھیں مچتے سوچا تھا۔ کمانڈر، ہمارے لیے کیا آرڈر ہے؟ رینجر نے اس سے پوچھا۔ فی الحال اس بات کی بھنک کسی کو نہیں پڑنی چاہیے۔ میں دیکھتا ہوں آگے کیا ہوگا۔ ارمہام کی بات پر سب نے سر ہلاتے سلیوٹ کیا جبکہ ارمہام نے 3 نظریں ICU کی لائٹ پر جما دیں۔ آف وائٹ فراک پہنے اور پیروں میں نازک سی ہیل پہنے، ہاتھوں میں چوڑیاں پہنے وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اینجل، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ کھلکھلاتے ہوئے گھومی اور درخت سے پوچھا۔ وہ جو کال پر کسی کی بات سن رہا تھا اپنی جگہ سٹک ہو۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ حسین لگ رہی ہیں یا اس کی کلائیاں جن میں چوڑیاں یا پھر اس کے نازک پیر جن میں موجود آف وائٹ نگینوں کی ہیل اپنے آپ پر ناز کر رہی تھی۔ کیا اس کو اپنے اینجل کی آنکھوں میں پسندیدگی نہیں دکھ رہی؟ کیا وہ یہ نہیں جانتی کہ آج وہ اس روپ میں آ کر اپنے شوہر کو پاگل کر چکی ہے؟ وہ جو پہلے نہیں جانتی تھی کہ آج وہ جو پہلے ہی اس کے لیے پاگل ہے، آج تو دیوانہ بھی بن چکا۔ آپ کی تعریف ہمارے بس میں نہیں ہے محترمہ۔ کیا مت لگ رہی ہیں؟ ہماری لگ رہی ہیں، آفت لگ رہی ہیں۔ درک میں دوڑ سا ہوتا ہوا بولا۔ وزارہ نے اس کے بدلے بدلے لہجے پر اس کو دیکھا۔ اف، قیامت، آفت، درک اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے بولا تو وہ نازک سی گڑیا خود میں سمٹی تھی۔ آج اس روپ میں آ کر آپ نے ہمیں مدہوش کر دیا۔ ماں قسم دل کرا سب ارادے بھول جاؤں اور اس وقت صرف آپ میں کھو جاؤں، لیکن نہیں، ایک تو آپ کی کم عمری اور دوسرا میرے ارادے مجھے اس چیز سے روکتے ہیں جانا۔ درک شاہ ہوں، اپنے ارادوں سے پیچھے نہیں ہٹتا اور وعدوں سے نہیں مکرتا، ورنہ قسم سے بس اسی وقت سب کچھ بھول کر آپ کو اپنا بنا لیتا۔ درک ضبط سے بولا تھا۔ اس کی آنکھوں میں موجود سرخ ڈورے اس کے جذبات کی ترجمانی کر رہے تھے۔ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے بھی بہت کچھ سمجھ گئی تھی۔ اتنا تو وہ بھی اپنی میاں بیوی کے درمیان رشتوں کو سمجھتی تھی۔ وہ اینجل، وہ… وزارہ نے لب تر کرتے ہوئے سرگوشی کی۔ درک نے بے خود ہوتے ہوئے ایک بے باک سی حرکت کی جس سے اس کے معصوم کے چاروں طبق روشن ہو گئے۔ درک نے گہری سانس لیتے اس کے سرخ چہرے کو دیکھا۔ اس کو سینے سے سختی سے بھینچے وہ آنکھیں بند کر گیا تھا۔ دونوں کی دھڑکنیں الگ تال پر دھڑک رہی تھیں۔ تراب، روحان، فلک، چاہت اور یمہان دورانی اس وقت لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حور سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی۔ اس کو جھجکتے دیکھ کر فجر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ساتھ لے آئی۔ اتنے میں بیبی اور اشرف میاں بھی باہر آ گئے تھے۔ ہینو، او پینو، چائے لے آؤ۔ تراب نے ہانک لگائی۔ بیبی نے یمہان کا چہرہ دیکھا جو اس وقت فون میں مگن تھا۔ بیبی نے گہرا سانس لیا۔ یمہان پتر، مجھے معاف کر دو، مجھے تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ بیبی نم لہجے میں بولی۔ واٹ؟ بیبی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ واللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، آپ معافی مانگ کر مجھے میری ہی نظروں میں مت گرائیں۔ یمہان تڑپ کر ان کے ساتھ ہاتھ پکڑ کر بولا تو بیبی نے مسکراتے ہوئے اس کا ماتھا چوما۔ اتنے میں پینو چائے لے کر آئی۔ آہا، پینو کے ہاتھ کی لذیذ چائے! روحان نے چسکا لیا۔ چاہت نے منہ بنایا۔ ویسے ہینو، چائے کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ تراب کے اندر کیڑا اچھلا تھا۔ فجر نے ہونٹ بھیجتے مسکراہٹ دبائی۔ حور نے دلچسپی سے ان کو دیکھا۔ یہ بھی کوئی کرنے کا سوال ہے بھلا؟ یمہان نے کیک کا پیس منہ میں رکھ کر تراب کو بھورا۔ تراب نے دانت نہ کوسے۔ سلیل 2 نمبر۔ یمہان جل ہی گیا تھا اس کے سٹائل پر۔ سب نے دھیما کہکہا لگایا۔ فلک کی کہے پر تراب کا خون سڑا تھا۔ ویسے یمہان لالا، ایک بات کہوں؟ تراب نے آنکھیں گھماتے کہا اور سب جان گئے کہ اب وہ اوٹ پٹانگ ہر بات کرے گا۔ پینو اپنا پراندہ جھلاتی مزے سے کچن میں گھسی۔
ہر وقت چیخ چیخ ایک کریندا ہر وقت چیخ چیخ ہی کری رہندا ہے، پتر کدی کام دی گل بھی کیتا کر۔ اشرف میاں کے طنز پر وہ بلبلا کر رہ گیا۔ بڑے میاں ہن زیادہ ہو رہا ہے تہاڈا، تراب بھی ہنوز پنجابی میں بولا۔ او جا وڑ پراں۔ اشرف میاں نے ناک چڑھاتے اس کو ہاتھ سے پیچھے ہٹ کا اشارہ کیا اور چائے کی لمبی چسکی لی۔ فلک اور روحان کا کہا بے ساختہ تھا۔ تراب کا خون سڑ گیا۔ اپنی پوتی نو نا دم وم کراؤ بڑے میاں، اینا دا نا دماغ دا مسئلہ ہے۔ کل بھی تہاڈی پوتی چلدی بس وچ دھمال پا کے کھڑی ہو گئی، اودے تے انہاں نو چلدی بس چ چھلانگ لانی ہے۔ تراب نے فلک کی طرف اشارہ کر کے الٹی سیدھے پنجابی میں کہا۔ فلک جو چائے پی رہے تھے اس کی اتنے خالص جھوٹ پر کھانس اٹھی۔ یمحان اور اشرف میاں نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ چاہے تو روحان کے علاوہ باقی سب بھی حیرانی سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ پتر تیرا دماغ تے صحیح ہے؟ اشرف میاں چائے چھوڑ کر کھڑے ہوتے فلک کے سر پر ہاتھ رکھتے بولے۔ تراب نے مزے سے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر چائے کی لمبی چسکی لی۔ سب نے کڑ کر اس کو دیکھا۔ ابا میاں یہ منحوس ذلیل آدمی جھوٹ بول رہا ہے۔ فلک دانت پیس کر بولی تو وہ مسکرایا۔ بیبی کے ساتھ سب نے اس کو گھورا تو وہ معصومیت سے آنکھیں پٹپٹا گیا۔ مجھے لگا آپ سچ میں ایسا کرتی ہیں۔ حور کی بات پر فلک شرمندہ ہوئی۔ تراب اور روحان کا کہا بے ساختہ تھا۔ یمحان نے ایک نظر حور کو دیکھا۔ مائی لیڈی، وہ مسکرا کر رہ گیا۔ السلام علیکم۔ ڈیرک اور وزالہ نے اندر قدم رکھتے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ اوئے ماشاءاللہ، بیبی نے سلام کا جواب دیتے وزالہ کا ماتھا چوما۔ واہ بیبا، آج تو بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ فجر مسکراتے ہوئے بولی تو وہ بھی مسکرائی۔ درک لالا کی زبان میں کھجلی تو گجب لگ رہی ہے، بول الگ لگ رہی ہے، اپن کا مال لگ رہی ہے۔ تراب سیم درک کی طرح بولا تو سب نے کہہ لگا۔ اس سالے، درک نے اس کو گھورا۔ ویسے بیبی آپ کو نہیں لگتا درک لالا اور وزالہ بھابھی کی جوڑی اس مثال پر فٹ ہے؟ حور کے پیر میں لنگور۔ روحان کی بات پر درک جھمپا، جبکہ سب نے کہے لگائے۔ ہٹو سائڈ، میرا شاہ کیا کسی سے کم ہے؟ شہزادہ ہے شہزادہ، بیبی درک کا ماتھا چوم کر بولی۔ سب مسکرائے۔ ہاں نا پاگل روحان، یہ حور اور لنگور والی مثال یمحان لالا پر فٹ ہے۔ ان کی تو بیگم کا نام بھی حور ہے۔ تراب کی بات پر جہاں یمحان سڑا وہیں حور کی بھی ہنسی نکلی۔ سب نے پیار کو اس کو دیکھا۔ اف، یمحان گہری سانس بھر کے رہ گیا۔ بگ باس، ارکم باس کا کچھ اتا پتا؟ فجر کے سوال پر درک نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ ٹائم بہت ہو گیا تھا، اسے اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ درک کے اشارے پر روحان سر ہلایا اور فون نکالتے سائڈ پر ہوا۔ پتھر کی طرح بیبی کو اچانک یاد آیا۔ وہ بیبی ایکچولی اس کو واپس بلا دیا گیا ہے کچھ عرصے کے لیے۔ یمحان کی بات پر بیبی نے سر ہلایا۔ درک نے سر ہلاتے اس کو دیکھا۔ بیبے میں ذرا باہر جا رہا ہے، تو اپنا دھیان رکھی۔ درک کہتے کھڑا ہوا۔ اتنے میں اس کا فون وائبریٹ ہوا۔ ایک منٹ رک، درک وزالہ کو نرمی سے بولتا فون نکال دیا۔ آنے والے کا پیغام دیکھ کے اس کا چہرہ سپاٹ ہوا۔ نرمی کا کوئی تاثر اس کے چہرے پر نہیں تھا۔ نہیں بگ باس نہیں۔ اس کی آنکھوں نے غصے سے رنگ بدلا۔ تراب جو اس کو ہی دیکھ رہا تھا بڑبڑایا۔ شدید غصے میں اس کی آنکھوں کا رنگ بدل جاتا تھا اور وہ ہر چیز کو تہس نہس کر دیتا تھا۔ وہ دھاڑا تھا اور دھاڑتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ شیشے کی میز پر مارا جو اس کے ایک مکے سے چکنا چور ہو گئی تھی۔ اور زالہ کے ساتھ ساتھ سب لڑکیوں نے چیخیں رکی۔ اف، تراب لب دانتوں میں دبائے پھرتی سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ فجر نے بھی پریشانی سے اس کو دیکھا۔ یمحان نے حور اور فلک کو سینے میں بھیجا جو خوف سے سہم گئی تھی۔ بیبے بھی سہمی ہوئی تھی۔ بگ باس کنٹرول۔ تراب نے بھاگ کر اس کی گردن کے پیچھے سائڈ پر اپنا ہاتھ رب کیا۔ روحان بھاگتا ہوا اندر آیا۔ کیا ہوا؟ اس نے ایک نظر سب کو ستے ہوئے چہرے پر ڈالی۔ یمحان نے فلک اور حور کو آرام سے بٹھایا۔ پینو، ان کو پانی دو۔ یمحان نے کچن میں کھڑی سہمی ہوئی پینو کو آواز دی۔ وہ سر ہلاتے کانپتے قدموں سے کچن میں گئی تھی۔ درک کی آنکھیں اپنے اصل کلر میں آ گئی تھی۔ وہ ریلیکس ہوا تھا۔ کاڑی نکالو جلدی، درک نے کہا تو روحان نے ناسمجھی سے اس کو دیکھا اور جلدی سے باہر نکلا۔ میں تھوڑی دیر میں آیا، تو اپنا خیال رکھ۔ بیبے، اپن کی بیوی آپ کی امانت ہے، وہ اسپاٹ لہجے میں بولا اور دھیرے سے اس کا ماتھا چوما جو خوف سے لرز رہی تھی۔ سب نے پہلی بار اس کا یہ روپ دیکھا تھا۔ شاہ ہوا کیا ہے؟ یمحان نے اس سے پوچھا۔ کچھ نہیں، تو ادھر رہ اور سب کا خیال رکھ۔ اگر میری امانت میں ذرا سی خیانت ہوئی تو سب تہس نہس کر دوں گا۔ اس کے لہجے میں چھپی وارننگ سب سمجھ گئے۔ وہ اپنی بیوی کے خیال کی بات کر رہا تھا۔ بگ باس، فجر نے اس کو پکارا۔ آجا، درک کہتے 120 کی سپیڈ سے نکلا۔ ہوا کیا ہے؟ چاہت نے پوچھا تو سب نے صفی میں سر ہلایا۔ وزالہ ادھر آ جاؤ بیبی کے پاس۔
یمہان نے اس کو پیار سے کہا تو وہ آنکھیں پٹپٹاتی بیبے کے پاس بیٹھی۔ خوف سے وہ ابھی تک لرز رہی تھی۔ وہ بیچاری کہاں جانتی تھی کہ اس کا شوہر کتنا خطرناک ہے۔ آنٹی، آپ کے لیے کھانا بنا دوں؟ رابعہ بیگم بیٹھی ہوئی تھی کہ مشل کی نرم آواز پر انہوں نے اس کو دیکھا۔ یہاں بیٹھو۔ انہوں نے پیار سے اس کو اپنے پاس بٹھایا۔ مشل جھجک کر ان کے پاس بیٹھی۔ دیکھو بیٹا، میں جانتی ہوں تمہارے ساتھ جو ہوا وہ غلط ہوا، لیکن میرا ارحم دل کا بہت اچھا ہے۔ ابھی وقتی غصے میں، لیکن وہ بہت جلد تمہیں قبول کرے گا، پورے دل کے ساتھ۔ دوسری بات، مجھے امی کہا کرو، تم میرے لیے حور جیسی ہو۔ رابعہ بیگم کے نرم لہجے پر آنسوؤں کا ایک گولا اس کے حلق میں اٹکا تھا۔ رابعہ بیگم کی اس کی کیفیت دیکھتے اس کو سینے سے لگا دیا۔ وہ ان کے سینے سے لگتی رو دی تھی۔ انہوں نے اس کو رونے دیا۔ جانتی تھی کئی دنوں کا غبار اس کے دل میں جمائے جو آج رونے سے ہی نکلنا تھا۔ کمانڈر، ڈاکٹرز کا کہنا ہے ان کا بلڈ بہت ضائع ہو گیا ہے، ان کو ارجنٹ خون کی ضرورت ہے، اور خون او نیگیٹو ہے۔ ان کی حالت بہت سیریس ہے، دماغ پر چوٹ لگنے کی وجہ سے ان کی کوما میں جانے کا خطرہ ہے۔ ایک آفیسر آ کر بولا تو ارمہام نے سر پکڑا۔ او نو 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 نو، کچھ بھی کرو، کیسے بھی کرو، خون کا انتظام کرو، جلدی، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ارمہام کی بات پر وہ سیلوٹ کرتا ہوا وہاں سے نکلا۔ کیا مجھے اس کو بتانا چاہیے؟ ارمہام نے اس نمبر کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ اگر اس کو بتایا تو وہ جان جائے گا کہ میرا ساتھی اس وقت ممبا کے بیچ میں ہے، ایسے تو مشکل ہو جائے گی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا تھا۔ وہ گہری سانس لیتے کرسی پر بیٹھا۔ جلدی کرو، درک نے اسپارٹ لہجے میں کہا۔ بگ باس، ارکم باس کی لوکیشن اس جنگل کی بتا رہی ہے۔ روحان نے سر اٹھا کر کہا، اس کمانڈر کی لوکیشن ٹریس کر۔ درک نے کہا تو اس نے سر ہلایا۔ باس، ہوا کیا ہے؟ فجر نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ اپن کے جاسوس نے خبر بھیجی ہے، اس ممبا نے ارکم پر جان لیوا جو حملہ کروایا، اب پتہ نہیں وہ زندہ ہے یا نہیں، لیکن کمانڈر اس جگہ پہنچ گیا تھا، باقی وہ کمانڈر بتائے گا۔ درک کے لہجے پر سب نے شوق سے اس کو دیکھا۔ آقا، ارکم باس، فجر لڑکھڑاتی آواز میں بولی۔ باس، کمانڈر کا تعلق پاک آرمی کے اسپیشل فورس سے ہے، اس کا فون ٹریک نہیں ہو پا رہا، روحان نے پورا پریشانی سے کہا۔ ڈبلیو کے سے رابطہ کرو۔ درک کے اسپارٹ لہجے پر وہ لب پھینچ گیا۔ سنانا آدمی۔ اس کے ذکر پر تراب نے سڑا ہوا منہ بنایا۔ ہیلو روحان خان زادہ ہیئر، روحان نے سنجیدگی سے کہا۔ صدقے وجدان خان آپ کی بے عزتی کرنے کے لیے حاضر ہے۔ فون کی دوسری طرف سے شوخ آواز گونجی۔ تراب نے روحان کی عزت پر مسکرائی۔ اس وقت بے فضول باتیں سننے کے موڈ میں نہیں میں، تمہاری ہیلپ چاہیے ارجنٹ، روحان نے تڑک کر کہا۔ بادب، واللہ آپ کو بھی ہماری مدد کی ضرورت پڑ گئی۔ وجدان خان کے مسکراتے لہجے پر وہ لب پھینچ گیا۔ خبیث خان، الو کی دم، روحان چڑھا۔ ترک نے اس کے ہاتھ سے فون کیا۔ ترک شاہ اسپیکنگ، کمانڈر ارمہام سیدی کی لوکیشن چاہیے ان 5 منٹس، اٹس مائی آرڈر، یور ٹائم اسٹارٹس ناؤ، ٹک ٹک ٹاک۔ ترک نے برف جیسے سرد لہجے میں کہتے کال کاٹی اور ایک کاٹ دار نظر روحان پر ڈالی اور بیچارہ سیدھا ہوتے کان کھجا گیا۔ اور اگلے 2 منٹ بعد نوٹیفیکیشن بجی۔ روحان نے فون نوپت کیا۔ کمانڈر کی لوکیشن موجود تھی۔ ماننا پڑے گا، یہ ناگن ہے تو بہت کام کا۔ تراب نے اس سے متاثر ہو کر بولا۔ بندہ بھی تو لیپرڈ کا ہے، پھر بندہ بھی وہ جسے لیپرڈ نے خود ٹریننگ دی ہے، روحان نے کہا تھا تو دونوں نے سر ہلایا۔ فجر مسلسل اس ہارٹ لیس انسان کے لیے دعا کر رہی تھی جو اس کے لیے سب کچھ بن چکا تھا۔ ڈینی نقصق ساتھ تیار باہر آیا۔ کسی اجنبی کو ممبا کے ساتھ دیکھ کر وہ چونکا۔ ادھر ادھر دیکھتے اس نے خاموشی سے قدم آگے بڑھائے۔ کھڑکی سے وہ دونوں نظر آ رہے تھے، لیکن وہاں سے ان کی باتیں سننا ناممکن تھا کیونکہ وہ کھڑکی سے کافی دور کھڑے تھے۔ ڈینی دبے قدموں سے چلتا دروازے کے قریب آیا، لیکن وہاں پہلے سے ہی چھپ کر کھڑی عریشہ کو دیکھتے دانت پیس کر رہ گیا۔ یہاں کیا کر رہی ہے تو؟ اس سے پہلے کوئی اور عریشہ کو دیکھتا ڈینی اس کے سر پر پہنچتا بولا۔ او مائی گاڈ! اچانک سے اس کی آواز سنتے وہ گھبرائی۔ ڈرا دیا منحوس آدمی، وہ دھیمے لہجے میں اس کو گھورتی ہوئی بولی۔ ایسے کام کائے کو کرتی ہے پھر؟ ڈینی طنزیہ لہجے میں ابرو جھکا کر بولا، اشارہ جھک کر باتیں سننے کی طرف تھا۔ میں باتیں تھوڑی نہ سنتی، میں تو بس دروازے کا لاک چیک کر رہی تھی، وہ نظریں چراتی بولی۔ 1 منٹ، تیرا ارادہ کیا ہے؟ ڈینی آنکھیں چھوٹی کر کے بولا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیسا ارادہ؟ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے آگے بڑھی۔ تو دروازے کا لاک چیک کر رہی ہے شانی کہ اس کی عزت پر حملہ کرے گا؟ ڈینی مزے سے کہتے اس کے ہم قدم ہوا تھا۔ یو ٹف اور بدتمیز، تو میں ایسی لگتی ہوں کہ کسی کی عزت پر حملہ کروں گی، لاک چیک کروں گی میں؟ وہ تڑپ ہی گئی تھی اس کی بات پر۔ دیکھ، شرما مت، بتاؤ کس کی عزت کا کرنا ہے، تو اس کو تیرے قدموں میں لاؤں گا۔ ڈینی اس کو اور بھی چڑھانے لگا۔ خبیث ہو تم، واہیات سوچ والے، وہ جل کر بولی۔
کچھ لوگ حیات نہیں واحیات ہوتے، وہ بھی تاحیات۔ عریشہ چبا چبا کر بولی تو وہ کہکہ لگا کر ہنسا۔ چل شانی، اپن مذاق کر رہا تھا، تیرے کو برا لگا تو معافی مانگ لے، اپن دل کا بہت اچھا ہے، تیرے کو معاف کر دے گا۔ ڈینی کی بات پر عریشہ کی آنکھیں پھیلی۔ بہت ہی کوئی فالتو بکواس کرتے ہو تم، عریشہ ناگواری سے بولتی اس کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ چل اب نکل پتلی گلے سے، بہت فری ہو گئی تو، وہ نخرے سے بولا۔ تم سے فری ہوتی ہے میری جوتی، سائیکو آدمی، وہ ناک چڑھا کر کہتی ایک جھٹکے سے مڑی جس سے اس کے میرون بالوں نے سیدھا اس کے چہرے پر وار کیا۔ وہ بیچارہ دل محسوس کر رہ گیا، جنی کہیں کی، مچھر کہیں کی۔ وہ بڑبڑا کر رہ گیا اور ادھر ادھر دیکھتا واپس اس دروازے تک آیا جہاں سے دھیمی دھیمی آواز ان کے کانوں میں آ رہی تھی۔ تھا کون وہ شخص جو تمہارے پورے آفس کو جلا کر راکھ کر گیا؟ ممبا کی بات پر اس شخص نے سر جھکایا۔ باس، وہ شخص جو بھی تھا بہت ہوشیار تھا، اس نے فائلز کے ساتھ ساتھ پورے آفس کو جلا دیا۔ اب ایک کہاں ساتوں کی ساتوں ڈیلز ہمارے ہاتھ سے نکل گئی اور 100 کروڑ کا نقصان ہو گیا۔ وہ شخص افسوس سے بولا۔ اب ان 2 بندوں کا قاتل پکڑا نہیں گیا کہ یہ تماشا لگا دیا تم نے۔ ممبا بیزاری سے بولا۔ کیا اس سب کے پیچھے ولف ہے؟ اس کے پوچھنے پر ممبا چونکا۔ ہو سکتا ہے صدیق، ہو سکتا ہے۔ ممبا کی بات پر ڈینی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ صدیق، وہ بڑبڑایا اور وہاں سے نکلا۔ دور کھڑے ایک گارڈ نے اس کو دیکھا۔ اس کو شروع سے ہی وہ مشکوک لگتا تھا۔ اس نے اس پر نظر رکھنے کا ارادہ کیا اور ممبا کا اعتماد حاصل کرنے کا سوچا۔ آخر ہو کون تم؟ وہ گارڈ بڑبڑا کر رہ گیا۔ وہ سب ہاسپٹل پہنچ چکے تھے۔ ارکم ملک کو خون مل گیا تھا اور مہام نے دور سے درخت کو دیکھتے آنکھیں میچی۔ میں کیسے بھول گیا کہ اس شخص سے کچھ بچ نہیں سکتا، ارمہام بڑبڑا کر رہ گیا۔ درخت نے آتے ہی ارمہام کو گریبان سے پکڑا۔ سب آفیسرز نے اس پر بندوقیں تانی۔ رہاب تو رہاب کمر پر ہاتھ باندھے چوکس کھڑے تھے جبکہ فجر کی نظر ہر طرف اس کو ڈھونڈ رہی تھی۔ گنز نیچے کرو ورنہ تم سب کے سب کی جاب اور جان کی گارنٹی میں نہیں دیتا، تو رہاب سنجیدگی سے بولا۔ وہ کیسے برداشت کرتا کہ لوگ اس کے بگ باس پر گنز تانے؟ ارمہام نے اشارہ کیا تو سب گنز نیچے کر گئے۔ تو نے میرے جو انفارم کائے کو نہیں کیا، جانتا نا اب لوگوں کی جان بستی ہے اس میں، وہ چلایا تھا۔ گردن کی رگیں پھول گئی تھی، لہجے میں وحشت تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی اور ویسے بھی خون بہت ضائع ہو رہا تھا۔ ارمہام سپاٹ لہجے میں بولتے اس کے ہاتھ کو گریبان سے جھٹک گیا۔ گریبان پر ہاتھ کوئی مرد برداشت نہیں کرتا۔ کس کروایا یہ؟ روحان آگے ہوتے وہ بولا۔ ممبا، ارمہام نے 2 لفظ کہے۔ ترک نے سپاٹ نظروں سے اس کو دیکھا۔ کیسا ہے وہ؟ ترک نے پوچھا تو ارمہام نے گہری سانس لیتے ہوئے اس کو سب بتا دیا۔ یہ ممبا بہت لمبا جا رہا ہے، ورنہ میرا کوئی دشمن اتنا زیادہ نہیں جیا۔ وہ خرایا تھا۔ سب بھول گئے اس ولف کو وحشت لگتا ہے۔ سب کو یاد دلانا ہوگا کہ اس علاقے میں ولف آ گیا ہے۔ وہ سرخ آنکھوں سے بولا تھا۔ ترک نے ڈاکٹر کے کیبن کی طرف قدم بڑھائے۔ ارمہام گہری سانس دے کر رہ گیا۔ وہ سب اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ اوزالا کو جوس میں نیند کی گولی پلا کر بیبی نے سلا دیا تھا۔ فلک اور چاہت ایک کمرے میں تھی، بیبی اوزالا کے ساتھ تھیں جبکہ یمہان اور ہور اپنے کمرے میں تھی۔ کچھ دیر پہلے اس کو رہان نے سب بتا دیا تھا۔ اس نے مختصر سب کو بتایا تھا اور ان سب کو گئے 5 گھنٹے ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک کوئی اچھی خبر نہیں ملی تھی۔ مجھے ماما اور بھا سے بات کرنی ہے، ہور نے جھجکتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ یمہان نے اس کو دیکھ کر کہا۔ کیا مطلب کیوں؟ وہ میرے اپنے ہیں، ہور نرم لہجے میں بولی۔ میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں کیا ہوں تمہارا؟ یمہان نے اس کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ایک زبردستی کے شوہر، ہور بنا ڈرے بولی۔ اوہ، تو تم ہمارے رشتے کو زبردستی کا رشتہ کہہ رہی ہو؟ جانتی بھی ہو اس رشتے کی اہمیت؟ یمہان سیدھا ہوتے بولا۔ ایک زبردستی کاغذی رشتے کی اہمیت میری نظر میں کچھ نہیں ہے، ہور اس کو دیکھتے ہوئے بولی۔ میں سمجھاتا ہوں اس کاغذی رشتے کی اہمیت تمہیں، یمہان سپاٹ لہجے میں بولا۔ ہور کو خطرے کی گھنٹی بجتی محسوس ہوئی۔ کیا مطلب؟ وہ اٹک کر بولی۔ مطلب یہ کہ میں سمجھاتا ہوں تمہیں ہمارے درمیان جو رشتہ ہے اس کی کیا اہمیت ہے۔ بہت زبان چل رہی ہے تمہاری۔ یمہان اس کے قریب کھڑا ہوتا اس کے ہوش اڑا گیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو شرٹ کے بٹن کھولتے دیکھ کر وہ ہڑبڑا کر بولی۔ اہمیت سمجھا رہا ہوں، وہ ہنوز اسی لہجے میں بولا۔ ہاں آپ ایسا نہیں کر سکتے، وہ گھبرا کر بولی۔ کیوں؟ مجھے کوئی روک سکتا ہے؟ یمہان طنزیہ لہجے میں بولا تھا۔ یمہان نے شرٹ اتارتے دور پھینکی اور اس کے قریب ہوا۔ آپ بھی نکلیں ہوس کے پجاری، بیہودہ انسان۔ یہی ہے آپ کی مردانگی، یہیں آ کر اب مردوں کی مردانگی ٹوٹتی ہے۔ مرد نہیں جانور ہیں آپ، وہ چلا کر کہتے رو دی تھی۔ یمہان کا چہرہ خطرناک حد تک سرخ اور سپاٹ ہوا تھا۔ اتنا گرا ہوا نہیں ہے یمہان، دورانی کی وجہ اس حد تک گر جائے گا۔
میں تمہیں بس اتنا بتانا چاہتا تھا کہ ہمارے درمیان جو رشتہ ہے وہ کتنا مضبوط ہے۔ پہلے بھی تم نے ایسے ہی ایک غلطی کی، اب دوسری دفعہ پھر تم نے وہی غلطی کی۔ یمہان دورانی کے کردار پر انگلی اٹھانے کی غلطی۔ یمہان دورانی کے کردار کی گواہی پوری دنیا دیتی ہے۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہارے اس حسین بدن کو چھونے کے لیے مرا جا رہا ہوں؟ تھوکتا ہوں میں تمہارے اس بدن پر۔ میں مر کر بھی تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ تم میری پسندیدہ عورت ہو ہی نہیں سکتی۔ تم سے میں نے بدلے کے لیے شادی کی تھی، تم وہیں رہو گی۔ یمہان غصے سے تھاڑا تھا، اس کے لفظوں پر شرمندگی، سلالت، حرقے رگ رگ میں دوڑ گئی۔ کیا وہ ایسے تھی کہ اس کا شوہر اس کا چھونا بھی نہیں چاہتا تھا؟ یمہان جھٹکے سے وہاں سے نکلا تھا۔ اگر وہ 2 منٹ اور رکتا تو یقیناً کچھ غلط کر بیٹھتا۔ اس کے جانے کے بعد حور اوندھے منہ بیڈ پر گرتے رونے لگی تھی۔ صبح کی کرنیں نمودار ہوئی تھیں، فجر مسلسل سجدے میں تھی۔ جب بھی ڈاکٹر نے اس کے ہوش میں آنے کی خبر دی، وہ خوشی سے رونے لگی۔ ارکم کی آنکھیں کھولی تو ایک دم روشنی سے اس کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ ترک، ارمہام، تراب اور روحان چاروں وہاں موجود تھے۔ اس کی نظروں نے بلا وجہ بے ساختہ اس کی تلاش میں نظریں گھمائیں۔ اے باس، تراب نے اس کو بلایا۔ اسے نقاہت سے سب کو دیکھا۔ ارکم نے کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ درک نے اشارے سے اس کو منع کیا۔ وہ لب بھینچ گیا۔ عجیب سا درد اس کے جسم میں پھیلا تھا۔ آر یو اوکے؟ روحان نے نرمی سے پوچھا۔ ارکم نے سر ہلایا۔ کیسے ہوا یہ سب؟ ارمہام نے اس سے پوچھا۔ ترک نے اس پر نظریں جمائی۔ ارکم نے دھیرے سے سب بتا دیا۔ تو بگ باس، ارکم نے نقاہت سے اس کو پکارا۔ ترک نے ناراضگی سے اس کو دیکھا۔ سوری بگ باس، ارکم نے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیر کر کہا۔ آئندہ کبھی اکیلے ایسے مت جانا۔ ترک کی بات پر اس نے سر ہلا دیا۔ بگ باس، ارکم نے پھر اس کو پکارا۔ ترک نے اس کی طرف دیکھا۔ مس فجر نظر نہیں آ رہی؟ وہ جھجکتے ہوئے پوچھا۔ روحان اور تراب نے ایک دوسرے کو معنی خیزی سے دیکھا۔ ان کی حرکت پر ارمہام کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ باہر ہوگی، ساتھ ہی تھی وہ ہمارے، ترک نے کہا تو وہ سر ہلا گیا، جبکہ نظروں نے باہر سے اندر تک دیکھا۔ وہ مسلسل آپ کی زندگی کی دعا مانگ رہی ہے سجدے میں، روحان نے شرارت سے کہا تو وہ جھینپا۔ کاش کوئی لڑکی مجھے بھی خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے دعا میں مانگے۔ تراب مصنوعی بےچارگی سے بولا۔ تجھے تو کوئی درمیان میں نہ مانگے، یہ تو پھر بہت کی دور کی چیز ہے۔ روحان کی بات پر ارمہام کا کہا ہوا میں گونجا تھا۔ ارکم اور درک کے لبوں پر مسکراہٹ آئی، جبکہ تراب سڑ کر رہ گیا۔ اپنی طرح منحوس بات ہی کیا کر بس تراب نے چل کر کہا تو اس نے کہا لگایا۔ میرا ویر، ناراض نہ ہوئی تو میری جند جان ہے واللہ۔ روحان اس کے گلے لگا تھا۔ تراب نے مسکرا کر اس کو خود میں بھینچا۔ تینوں نے مسکراتے ہوئے ان کو دیکھا۔ بے شک دونوں آپس میں بہت لڑتے تھے، لیکن دونوں میں ایک دوسرے کی جان بستی تھی۔ اگر کوئی ایک تکلیف میں ہوتا تو دوسرا خود ہی تڑپ جاتا۔ ترک نے مسکراتے ہوئے اس کا کندھا تھپتھپایا اور باہر نکلا۔ اس کے پیچھے ہی ارمہام بھی نکلا۔ السلام علیکم۔ فجر اندر داخل ہوئی۔ ارکم نے ایک نظر اس کے روئے روئے چہرے پر ڈالی۔ وعلیکم السلام، ارکم نے دھیرے سے لہجے میں جواب دیا۔ تراب، تجھے نہیں لگتا یہاں ہمیں کباب میں ہڈی کی طرح ہے؟ روحان کی بات پر ارکم نے ان کو گھورا، جبکہ تراب نے کہا لگایا۔ چل نکلتے ہیں یہاں سے، اور ہاں، آپ دونوں بھی زیادہ دیر نہ لگانا، شادی کے بعد اچھا لگتا ہے یہ سب۔ تراب کی بات پر فجر کا چہرہ سرخ ہوا۔ دونوں ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہنستے اور کانوں میں سرگوشیاں کرتے ہوئے باہر نکل گئے۔ فجر نے تیسری نظروں سے ارکم کو دیکھا تھا۔ کیسے ہیں اب آپ؟ وہ گہری سانس لیتے بولی۔ الحمدللہ، آپ کی دعا سے، ارکم کے گہرے لہجے میں بولا تو نظریں چرا گئی۔ آپ کنسرٹ شو میں کیا کرنے آئی تھیں؟ ارکم کی بات پر اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ میں تو نہیں ہے، فجر نظریں پھیرتے ہوئے بولی۔ اچھا، پھر یہ کیا ہے؟ ارکم نے اپنی پینٹ کی جیب سے کچھ نکالتے اس کے سامنے پھیلایا۔ اس کے ہاتھ میں موجود اپنے ایئر رنگ کو دیکھ کر وہ سٹپٹا گئی۔ وہ بکھلائی۔ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا، اگر میری جگہ وہ آپ کو کچھ کر دیتے تو؟ ارکم کی بات پر اس نے اس کو دیکھا۔ آپ جو میری اتنی فکر کر رہے ہیں، مطلب میری تکلیف سے آپ کو بھی تکلیف ہوگی؟ فجر مسکرا کر بولی۔ نہیں، میں صرف آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ ہی ہماری فیملی کا حصہ ہیں، اور لیڈی بھی۔ ارکم نے اس کا دل بھی نہیں رکھا تھا۔ وہ اس شخص کو دیکھ کر رہ گئی۔ آئندہ آپ میرے پیچھے نہیں آئیں گی۔ ارکم کی بات پر اس نے شکوہ کرنا نظروں سے اس کو دیکھا اور باہر نکلی۔ ارکم لب بھینچ کر رہ گیا۔ نہ جانے کیوں آج اس کو اس کی شکوہ کی نظروں سے برا لگا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس نے اس سے جھوٹ بولا کہ اس کو اس کی فکر نہیں تھی۔ وہ ہر بار اس کا نازک دل توڑ دیا کرتا تھا۔